बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शिकायत के साथ मैं हूँ इजाज़ डोगर। नाज़रीन, आज बहुत दिनों बाद ये चाहा कि हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनको ऐसा प्रोग्राम दिया जाए जो कि देखिए, लाहौर जो है सिर्फ पंजाब का नहीं बल्कि पाकिस्तान का दिल है कि लाहौर के अंदर क्या हो रहा है। लाहौर के अंदर आपके मुहाफिज जो है वो वर्किंग भी कर रहे हैं, गश्त भी बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद वहां पे बहुत ज्यादा वारदातें हो रही थी। वहां पे ऐसे घिनौने खेल खेले जा रहे थे कि जिनके पीछे जानना जरूरी था कि ये सब मामलात मंशियात कहां से आ रही है, असला स्मगल हो रहा है तो कहां से हो रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कबायली इलाका जात जो है उनको हमारी फोर्सेस ने वहां पे ऑपरेशन करके तकरीबन 90% उसको क्लियर कर दिया है। मैं 100% इस वजह से नहीं कहूंगा कि अभी हल्का फुल्का वहां पे ऑपरेशन जारी है, लेकिन वहां पे जितने 2 नंबर काम करने वाले, असला मंशियात का काम करने वाले, वो वहां से मजबूर हो गए भागने पे। कुछ तो वो मारे गए ऑपरेशन के दौरान, कुछ जो रह गए थे वो इलाका बदर हो गए अपने। इसी तरह का वाकया पिछले दिनों लाहौर के अंदर पेश आया। जैसा कि आप सबको पता है कि CIA पुलिस जो है मैं बेहतर समझूंगा कि यहाँ पे जरूर जिक्र किया जाए उमर विरक साहब का, कि जब उमर विरक साहब यहाँ पे काम कर रहे थे तो CIA बड़ा मुतहरक था। CIA जो है ऐसे मुल्जमान, ऐसे मुजरमान जो थे, जो घिनौने खेलों में मुलव्वस होते थे, उनके लिए एक दहशत और खौफ की अलामत समझा जाता था CIA। लेकिन दरमियान में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी वर्किंग जो है वो कम होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह CIA दोबारा फाल हुआ और उसी तरीके से, उसी जज्बे से दोबारा काम स्टार्ट किया और उसी तरह से वो केसेस जो थाने जो है वो पुलिस जो है वो ट्रेस नहीं कर पा रही होती, वो फिर CIA के हवाले किए जाते हैं और CIA अपनी मेहनत करके, अपनी वो जो इनकी टीम है जो महारत रखती है इन मामलात में, उनके पेश नज़र और जदीद जो तरीकाकार है उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसे केसेस को ट्रेस करते हैं। ऐसा ही वाकया कुछ रोज पहले थाना शफीकाबाद लाहौर रावी रोड के करीब है, वहां पे पेश आया कि पिछले 4 साल से एक किराए के घर के अंदर वहां पे असला बनाने वाली फैक्ट्री काम कर रही थी, जहां पे जदीद असला जो है वो बनाया जा रहा था। वहां पे गोलियां, पिस्टल्स, मैगजीन्स ये बनाई जा रही थी, जो कि जो इस यहाँ पे डॉल्फिन फोर्स जो है वो भी गश्त कर रही थी, पीरू भी गश्त कर रही थी, सर्च ऑपरेशन भी चल रहे थे। लेकिन मैं ये सवाल जरूर करूंगा प्रोग्राम के दौरान कि क्या वो सर्च ऑपरेशन जो थे वो फर्जी थे? क्या ये जो ये गश्त किया जाता है ये फर्जी होता है? फिर वो थानों का क्या काम अगर CIA ने सब कुछ करना है? अगर वो थाने के बिल्कुल पास बैठ के ऐसा काम किया जा रहा है तो 4 साल से वो पता नहीं चला थाने को, वो सर्च ऑपरेशन करने वालों को 4 साल से नहीं पता चला, वो पीरू डॉल्फिन जो वहां पे गश्त कर रहे हैं उनको 4 साल से नहीं पता चला, फिर CIA जो है एंट्री की। जैसा कि मैंने कहा कि वो उलझे हुए केसेस जो हैं उनको फिर पकड़ती है CIA। तो बिल्कुल मेरे साथ आज मौजूद है SP CIA तौसीफ हैदर साहब। बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब, मैं लेंथी कर गया इंट्रो क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ है कि ये लाहौर शहर के अंदर ऐसा घिनौना खेल खेला जा रहा था। तो मैं सबसे पहले इसी हवाले से ही बात करूंगा कि ये शफीकाबाद में ये बेसिकली बहुत खेप पकड़ी गई, बहुत एक फैक्ट्री पकड़ी गई असले की, तो ये क्या वाकया क्या था सर? यहाँ पर एक छोटी सी यूनिट घर के अंदर बहुत छुपा के लगाया हुआ था और ये चुपके से काम कर रहे थे, पिस्टल के मुख्तलिफ पार्ट्स बना रहे थे। 2 नंबर पिस्टल है बेसिकली, ग्लॉक तो एक ब्रांडेड पिस्टल है लेकिन ये उसकी इमिटेशन तैयार कर रहे थे। तो वो इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है कॉपी उसकी बना रहे थे, मतलब जाली कॉपी बना रहे थे। कोई ऐसा लाइसेंस नहीं हुआ, ना ग्लॉक ने इनको दिया, ना ही ग्लॉक ने कोई ऑथराइज किया, और इलीगली वो जाली कॉपी बना के फिर आपको पता है वो ऐसे लोगों को देते हैं कि जिनको पहचान नहीं होती और इलीगली सेल करते हैं। सो इसकी इंफॉर्मेशन जो थी वो CIA के पास अपने सोर्सेज से आई और फिर हमने जो इन पे रेड किया और अल्लाह के फजल से सारे इसका गैंग पकड़ लिया और बहुत बड़ी मिकदार में पिस्टल्स की डाइज, जो कि डाइयाँ बनाने की थी, प्लास्टिक से कवर तैयार होता था, प्लास्टिक दाना, और इस तरीके से जो राइफल के पार्ट्स कुछ बना रहे थे वो बड़ी मिकदार में पकड़े, जिनकी मालियत 1.25 करोड़ के अराउंड है। 1.25 करोड़ के राउंड अबाउट है जो पकड़ी गई पैसों में। ये तो आपने वो पकड़ ली। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे साथ SSP CIA तौसीफ हैदर साहब मौजूद है। SSP साहब, 1.25 करोड़ की आपने खेल पकड़ी, लेकिन ये 4 सालों से जाहिर है ये मुख्तलिफ लोगों को ये दे रहे होंगे, मुख्तलिफ दुकानों पे दे रहे होंगे, तो अभी तक इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि किन किन लोगों को ये दे चुके हैं और कहाँ पे इनका माल जा रहा है? ये हमारे पास तकरीबन सारी मालूमात है, ठीक, और हम इसके ऊपर लगे हुए हैं, केस को वर्किंग कर रहे हैं, आप इस पे केस को आगे बढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह ये हम इसको बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे। कितने मुल्ज़म पकड़े गए हैं? 3 पकड़े गए। 3 पकड़े गए, लेकिन मेन मुल्ज़म जो है उसको भी ट्रेस करने की कोशिश की। ये सारे मेन मुल्ज़म है, ये बना रहे थे, बना के आगे जिसको दे रहे थे जो मुल्ज़म तो हमारे पास पूरी लिस्ट है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है
मास्टर माइंड का भी पता चला? जी सारा पता है हमें, पता चल चुका है। तो जो मालिक मकान था, क्या उसके नॉलेज में था ये सारी चीजें? जी डेफिनेटली उसके नॉलेज में था, और वो भी पकड़ा गया। तो वो क्या कहता है? जी वो इन्वॉल्व है, ही नोज कि उसके घर के अंदर क्या हो रहा है, किस चीज की फैक्ट्री लगी हुई है, और फिर पैसों के लालच में। नहीं वो भी देखे ना, जैसा कि एक एक्ट है जो किराएदार एक्ट है कि जब किराए पे मकान दिया जाता है तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुलिस स्टेशन में वो सारी चीजें करवानी चाहिए। तो ये मालिक मकान की ये जिम्मेदारी है ना कि इसलिए तो उसको इस केस के अंदर अरेस्ट किया। तो ये थाने के अंदर इसने कराया हुआ था ऐड के ये यहाँ पे ये लोग हैं हमारे काम जी, ये थाने के अंदर जो था इसने एक तो नहीं कराया था, ठीक है, लेकिन जो है वो इसको मालूम था कि ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये मैं अपना हिस्सा लेता था हाँ, उसके अंदर से, तो इसलिए सब मिले हुए हैं। ये किराया ज्यादा लेता होगा, कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है ना उसके अंदर, मिला हुआ है, जिसकी नोटिस में आ गई बात और उसने फिर भी उसको यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो अच्छा, यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा इंट्रो में कि सर्च ऑपरेशन भी होते हैं, और स्पेशली इस इलाके में तो बहुत ज्यादा थाना शफीकाबाद में होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्राइम बहुत ज्यादा होता है। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान भी यहाँ पे तलाशी नहीं ली गई कि यहाँ पे क्या हो रहा है? देखें, सर्च ऑपरेशन जो है ना वो इस तरह नहीं होता कि हमारे घर के अंदर एंटर हो जाए, ठीक है, और फिर उसको चेक करें। ठीक। दूसरी बात ये होती है कि फैक्ट्रीज को चेक करने के लिए आपको एक्सपर्टीज की जरूरत होती है कि किस चीज की डाई है। डाई की 1000 टाइप्स हैं, प्लास्टिक दाना पड़ता है, वो मोल्ड करता है, मोल्डिंग मशीन लगी होती है। सो ये स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन के बगैर नहीं होता। क्राइम शुरू होता है और उसको डिटेक्ट करने में टाइम लगता है, वो डिटेक्शन टाइम होता है। पूरी दुनिया में डिटेक्शन टाइम वेरी करता है क्राइम टू क्राइम। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये आम क्राइम नहीं है, ये आम जुर्म नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसके अंदर एक बैनुल सूबाई गैंग मौजूद है। एक बंदा एक सूबे में बैठा है, वो वहां से चीजें भेज रहा है, और एक बंदा एक दूसरे सूबे में बैठ के प्रिपेयर कर रहा है, और फिर वो मटेरियल उसको वापस जा रहा है। सो ये इतना बड़ा वापस भेज रहा है। जी, तो ये इतना ऑर्गेनाइज्ड चेन है, ये पूरी चेन है। सो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया जाता है, उसके पीछे काफी प्लानिंग होती है, फिर उसको डिटेक्ट करने में भी एक टाइम लगता है, वो ड्यू टाइम होता है, और हमने उसको ड्यू टाइम में डिटेक्ट किया। और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जब इसको ये पकड़ा गया तो हमने इस पे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी बिल्कुल। इसके अंदर हमारे मातहतों की सबसे बड़ा कारनामा यह है कि दे वर ऑफर्ड ह्यूज ब्राइब फॉर इट, ह्यूज प्रेशर फॉर इट, दे रिफ्यूज्ड, एंड उन्होंने कहा नहीं ये तो अब जो है वो वी हैव कॉट इट एंड विल। अच्छा, उन्होंने अपनी तमाम कोशिश की, इससे पहले कोशिश की इसको कि ये किसी तरीके से हम जो है वो वी कैन गेट अवे विद इट, बट और हमें इस तरह ये इंपॉर्टेंट देखें ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारी वर्किंग के अंदर कि हमारा जो स्टाफ है, जो हमारा बेसिकली सर्विस डिलीवरी यूनिट है, वो सेलेबल नहीं है, वो ह्यूज मनी के ऊपर भी नहीं बिका। बहुत बड़े पैसे इन्होंने ऑफर किया कि जी अगर आप इसको छोड़ दें, मटेरियल शायद उतना नहीं था जितना ऑफर किया गया, लेकिन दे रिफ्यूज्ड, और फिर वो पकड़ के जो है वो अब हम इसको आखिर तक लेके जा रहे हैं। वो मटेरियल तो आपने पकड़ लिया, लेकिन उसके पीछे क्या कहानी थी, पहले कहाँ पे जाता रहा था, कितने एक ही जगह पे जाता है, करोड़ों का माल चला गया था, एक ही जगह पे जाता है, एक ही जगह पे जाता रहा है, और वो शख्स जो है वो हमारी लिस्ट पे है। इंशाल्लाह ताला उसको भी अल्लाह आपकी मदद करे। और बड़ी खूबसूरत बात आप ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे थे कि इसमें सबसे ज्यादा अल्लाह की जो है मदद शामिल होती है, उसकी मदद के बगैर सच है कि कुछ नहीं हो सकता। जितनी मर्जी आप काम कर लें, जो मर्जी कर लें, तो उसमें अल्लाह की मदद जो है शामिल। अच्छा, यहाँ पे कभी जो हमारे गश्त करती हैं पुलिस जो है, जिस तरह डॉल्फिन फोर्सेज फिरती है वहाँ पे, इसके अलावा पीरू वहाँ पे फिरती है, कभी शक नहीं हुआ किसी को क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए, डिटेक्शन जो है ना, ये एक स्पेशलाइज्ड काम है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो इन सब चीजों को देख के ही वो अपनी प्लानिंग करते हैं, अपना सेटअप लगाते हैं। अगर उन्होंने डॉल्फिन के रास्ते में इस सेटअप को लगाना होता तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ना होता। उन्होंने पहले पूरी वर्किंग की, किस जगह पे लगाया जाए, कहाँ मकान लिया जाए, कहाँ पर डिटेक्शन शक नहीं होगा। यानी आप ये देखेंगे मुजरिम की पूरी प्लानिंग थी कि ये डिटेक्ट ना हो। अच्छा, लेकिन ये हमारा काउंटर जो मुल्ज़मान से तौसीफ साहब ज्यादा मैं समझता हूँ कि वो मुल्ज़म जो है वो जिसने उस रहायशी एरिया में जगह दी, वो मालिक मकान जो है, लेकिन वो एक रहायशी खुदा न खास्ता वो बारूद है ना, वो फट जाता, बारूद नहीं तैयार हो रहा था, लोहे की और प्लास्टिक की पार्ट्स तैयार होते थे। ठीक, बारूद नहीं मिला वहां पे, ठीक, पार्ट्स। अच्छा, गोलियां नहीं थी। दे वर प्रिपेयरिंग मैगजीन्स, ग्लॉक के मैगजीन्स, ग्लॉक की जाली ऊपर वाली कवर, वो जो पिस्टल का कवर होता है वो, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स, और राइफल का क्लैप।
تو وہ بڑی مقدار میں تیار کر کے پھر بھیجتے تھے, پھر اس کو اسٹیمپ کر کے پروبلی گلاک کی بنا کے آگے بھیج دیا جاتا تھا. ایکسپینسو پسٹل ہے, چیپر تیار کروا کے, تو لیکن انلیگل سارا کام تھا. اور ویپن ہے بہرحال, گلاک ایک ویپن. سی آئی اے کو کتنا محنت کرنا پڑی, بہت محنت کرنی پڑتی ہے ہمارے کام کے پیچھے, جو کہ آپ کے سامنے ہم ایک ٹیبل کے اوپر رکھ دیتے ہیں کروڑوں روپے کا سامان, وہ اس کے پیچھے شاید پتہ نہیں کتنی ورکنگ ہوتی ہے. اور اس کے اندر ورکنگ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں رزق دیتا ہوں. تو رزق اور عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے. تو یہ عزت یہی ہے کہ یہ لکھی ہوئی تھی, تو ہمارے جو ڈیٹیکٹرز تھے, جو گراؤنڈ فیلڈ سٹاف تھا, ان کو یہ انفارمیشن ملی. اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی گئی, برائب کرنے کی کوشش کی گئی, وہ بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں. اچھا, یہ بہت خوبصورت بات آپ نے ابھی کی کہ انہوں نے آفر بھی کرائی, اور اس سے زیادہ پیسوں کی آفر کرائی جتنے کہ وہ کھیپ پکڑی آپ نے, وہ ساری جو ہے. اسی وجہ سے شاید ہم نے سنتے رہتے ہیں, کیونکہ ہم جرنلسٹ ہیں, ہمیں تو پتہ چلتا رہتا ہے. تھانوں کے اوپر تو ہر بندہ چاہے کسی سے زیادہ ہوتے ہیں تنقید کر دیتا ہے. سی آئی کے اوپر بہت کم ایسے, میری ویسے سننے میں نہیں آیا کہ انہوں نے رشوت لے لی. ہاں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جی وہ ایسے پکڑ لیا, ملنے نہیں دیا گیا ملزمان کو, ایسے نہیں کیا, یہ تو آ جاتا ہے. لیکن پیسوں کی کبھی میں نے نہیں سنی کہ وہ پیسوں کی, یہ ریجیکٹ بھی آپ نے ابھی بتایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سی آئی کے اندر کام کرنے کے لیے ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتا ہے. آپ ہارڈ کور کرمنل کے پیچھے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو واقعی ہی آرگنائزڈ کرائم کر رہے ہوتے ہیں, ہینیس کرائمز میں انوالوڈ ہوتے ہیں. ایک مثال آپ نے بیان کی, پھر اس طریقے سے مطلب ایک کیس جب ہم نے ڈیٹیکٹ کیا تو شوٹرز نے مارا تھا ایک عورت بندے کو, اور اس کے بیٹے نے ان کو پیسے دے کے تو ہائر کیا ہوا تھا. تو یہ بڑے آرگنائزڈ کرائمز ہیں اور ہینیس کرائمز ہیں جن کو ہارڈنڈ کرمنل کرتے ہیں. سو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بھی اسی طریقے سے بہت پروفیشنل, بہت ہی جو ہے وہ جفاکش قسم کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو اسپیشل ٹیم لیتے ہیں آپ پنجاب؟ اسپیشل نہیں, اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں ٹیم کا پتا ہوتا ہے کہ کون کس کی کیا کیپیبلٹی ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ. جس بندے نے بھی کمانڈ کرنا ہے سی آئی اے کو, اس کو کم از کم اپنے بندوں کی کیپیبلٹیز کا پتا اور ان کو پروفائل کر سکے, کون کہاں پہ کیا کام, کون کہاں پہ کیا کام کر سکتا ہے اور کیا کر رہا ہے. یہ چیز امپورٹنٹ ہے کمانڈر محکمے کے ساتھ کتنا مخلص ہے, یہ چیز امپورٹنٹ. دیکھیں نا, یہ آپ تک پہنچتی نا بات, وہاں پہ ان کو کوئی جو ہے وہ پلیس چینج کروا دی جاتی, مل ملا کے کیا جاتا. یہ چیز کریڈٹ ہے. جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیس کے اوپر کافی الزامات ہیں, وہاں یہ چیز بھی پروجیکٹ کرنے والی ہے کہ اگر مطلب ہم اتنے ہی برے ہوتے تو اس کیس کے اندر تو یہ فیلڈ یونٹس کو یہاں تک لانے سے پہلے بڑا کچھ ہوتا. دیکھیں توصیف صاحب, یہاں پہ شاید میں ان لوگوں سے اتفاق نہیں کرتا کہ جو ہر تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں کہ پولیس بہت بری ہے. دیکھیں پولیس ہماری محافظ ہے. دیکھیں ہمارے اگر پولیس نہ ہوتی تو یہ جرائم پیشہ لوگ جو ہیں, یہ جو پھر رہے ہیں یہاں پہ بہت نقصان کر جاتے ہیں. یہاں پہ ہماری اس سے محفوظ نہ ہوتی تو پولیس. لیکن ہر جس طرح میں نے کہا کہ پولیس میں وہ بھی انسان ہے, فرشتے نہیں ہیں, ان سے بھی کمیاں کوتاہی ہوتی ہیں. بہت اس میں ایسے بھی آپ کے ملازم ہیں جو بڑے گھٹیا معاملات میں خود انوالو ہوتے ہیں, لیکن سب کو ایک جگہ کہہ دینا یہ بری بات ہے. جی یہ بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کی نا ایک باقاعدہ آرگنائزیشن ہوتی ہے. یہ جن لوگوں کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کرپٹ پریکٹسز میں وہ بہت مائنیوٹ تعداد میں کہہ رہا ہوں کچھ مائنیوٹ تعداد میں ہوتے ہیں. ڈپارٹمنٹ پورا سرو کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ سروس ڈلیوری کو دیکھیں نا تو وہ 98% کے اوپر ہوتی ہے, اور جو شکایات ہوتی ہیں جو اور پھر ویل فاؤنڈ ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں, لیکن وہ پروجیکٹ زیادہ ہو جاتی ہیں. اچھا کام پروجیکٹ کم ہوتا ہے. تو بہرحال جو ہے وہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسی طریقے سے نیشن کو سرو کریں, لوگوں کو سرو کریں اور معاشرے کو سیف کریں. جی بالکل. دیکھیے آپ کی سربراہی میں تو یہ سارا کام ہو رہا تھا کیونکہ آپ سپاہ سالار ہیں, لیڈر ہیں, سی سی پی صاحب اور آپ ایس ایس پی صاحب دونوں مل کے یہ کر رہے تھے. لیکن نیچے جو ٹیم تھی, ڈی ایس پی دانش راجہ صاحب اور جو انسپیکٹر ان کا ضرور, یہ ساری ایفرٹ ان کی ہے. بیسیکلی ہمارا رول سپرویژن کا ہے, لیکن اصل گراؤنڈ کمانڈر جو ہے وہ دانش رانجھا ہی تھا جس نے یہ ساری ایفرٹ کی اور یہ ساری جو انرتھ کیا. بالکل وہ مستحق ہے کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے. لیکن توصیف حیدر صاحب, جو لیڈر ہوتا ہے نا, جو سپاہ سالار ہوتا ہے, وہ کام کروا رہا ہو تو کام ہوتا ہے. اگر وہ سپاہ سالار کام نہ کروائے تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی, اس کے اوپر اللہ کی خاص مہربانی ہونی چاہیے. باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چیزیں, جس طریقے سے پہلے ایکسپلین آپ کو کیا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے اور ہماری مدد کرے. ایک ماڈل ٹاؤن کے ایریا میں ایک ڈکیتی گھر میں گھس کے انہوں نے 1.5-2 کروڑ کی واردات کی تھی, تو وہ تھانہ ٹریس نہیں کر پا رہا تھا. میرے سننے میں آیا کہ وہ بھی سی آئی اے نے ٹریس کیا. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا. ایک گھر کے اندر ماڈل ٹاؤن میں واردات ہوئی اور کافی بڑی مقدار میں وہاں پر سامان اور ان کی کیش لے گئے
وہ گینگ ہم نے ٹریس کر لیا. وہ سرگودے کا گینگ تھا اور وہ سرگودا سے آگے ماڈل ٹاؤن میں واردات کی, اور اس کے اندر جو انسائڈ باتیں ہیں وہ چونکہ یاد کرنے والی نہیں ہے, کس طریقے سے انہوں نے اس کو ریکی کیا وہ ایک ماڈس آپرینڈی میں نہیں ڈسکس کروں گا اس کا, لیکن وہ ہم نے جو ہے ود ان 24 آورز اس کو ٹریس کیا, اور 24 گھنٹے کے اندر جی, اور جو ہے وہ بندے بھی 5 بندے ایک ہفتے میں نہیں. یہ جو جب ایف آئی آر ہوئی تو ایف آئی آر کے 24 گھنٹے بعد جب آپ کو کیس سونپا گیا؟ نہیں, یہ ہم چونکہ پہلے دن سے اس کے اوپر لگ گئے تھے, ٹھیک ہے, تو ہم نے 24 آور کے بعد ٹریس کر لیا. اچھا, یہ تو ویسے واقعی بڑی کہ سرگودا کی ایک وہ جو بھی ملزمان تھے انہوں نے آ کے یہاں پہ واردات کی اور 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے ٹریس کر لیا. یہ بہت بڑا آپ کا اقدام ہے, بڑا ایک اس میں. اچھا, اسلامت پورہ کے علاقے میں بھی ایک ڈکیتی ہوئی تھی؟ جی, اسلام پورہ کے علاقے میں ڈکیتی ہوئی جس کے اندر جو تھا وہ تقریباً 1,60,00,000 روپیہ کیش ڈاکو لے گئے, اور وہ میں کریڈٹ بالکل دوں گا جی جو ہمارے ڈی ایس پی سٹی ہیں جاوید صدیق صاحب, ان کی ٹیم نے, طارق سجوار نے, ان سب نے مل کر بہت اچھے طریقے سے اس کو ٹیکنیکل طریقے سے ڈیٹیکٹ کیا. اور یہ بھی پہلے دن سے آپ دیکھ رہے تھے یا بعد میں کیس؟ یہ بعد میں ہمیں ہینڈ اوور ہوا. اچھا, ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے اس سارے گینگ کو انرتھ کیا, اور وہ سارے وہ گینگ کہاں کا تھا؟ وہ 2 بندے تو شاہدرے کے تھے, ٹھیک ہے, لیکن جو باقی گینگ تھا وہ پیچھے پشاور کا تھا, پشاور کا. مطلب یہاں پہ آ کے لاہور کے اندر جو ہے وہ باہر سے آ کے لوگ, باہر سے آ کے وہ, لیکن کوئی نہ کوئی انوالو تو ہوگا, چیز تو ہوتی ہوگی. ان کے پاس جو 7 ملازم تھے وہ انوالو تھے جنہوں نے ساری انفارمیشن دی, اور پھر وہ. اچھا, یہ میں آگے بڑھاتا ہوں پھر سلسلہ کہ یہ جو اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں گھر میں جا کے, تو اس میں کیا کرنا چاہیے عوام جو ہے اس کو, کیا کرنا چاہیے, اور یہ ملازم کے تھرو کوئی ریکی کرتے ہیں, کس طریقے سے وہ ریکی کرتے ہیں؟ اس میں بہت ضروری یہ ہے کہ اپنے ملازمین پہ نظر رکھیں. ہائرنگ کرتے وقت سب سے پہلے آپ ان کے اینٹیسیڈنٹس چیک کریں, اس کا شناختی کارڈ دیکھیں, اس کا پولیس سے اس کی کلیئرنس لیں کہ کیا اس کے اوپر کوئی کیسز تو نہیں ہے, کیا وہ انوالو تو نہیں ہے کسی وقت, اس کے اوپر کوئی کرائم کے اندر کسی انسیڈنٹ میں انوالو تو نہیں رہا. یہ 3 4 5 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پھر کوشش کریں کہ آپ اس بندے کو رکھیں جو آپ کے گاؤں سے تعلق رکھتا ہو, کیونکہ آپ جو ہے کل کو اس کی فیملی سے بھی مل سکتے ہیں اگر کوئی واقعہ ہو جائے. اور ایسے بندے کو بالکل نہ رکھیں گے جس کا کوئی ضمانت دینے والا نہیں ہے, آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے, جسٹ آپ جلدی میں چونکہ آپ کو مل نہیں رہا تو آپ اس پہ ٹرسٹ کر کے رکھ لیتے ہیں. یہ 3 4 چیزیں وہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ الجھ جاتی ہیں, اور ایسے لوگ ٹرسٹ بنا کر پھر کوئی ایسی واردات کرا دیتے ہیں کہ جس کے پیچھے پھر ہمیں ٹریس کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ہی گینگ پکڑا گیا تھا خواتین کا, جو اسی طرح ریکی کرتی تھی اور پیچھے ان کے ساتھ کچھ لوگ اٹیچ تھے, پھر اس طرح وارداتیں کر لیتی تھی. تو بات ٹھیک ہے آپ کی؟ اسی طرح یہ ہے, اور یہ اسی طریقے سے اپنا ٹرسٹ بنا لیتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ اپنے چونکہ لنکس ہوتے ہیں ان کے کرمنلز کے ساتھ, چوروں کے ساتھ بھی, سم ٹائمز رابرز کے ساتھ بھی, تو پھر وہ اس طرح کی انفارمیشن کر کے جو چیز وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, سم ٹائمز وہ رابری کرا دیتے ہیں, گھر کی انفارمیشن دے دیتے ہیں گھر میں کوئی نہیں ہے یا ایک آپ چوری کر لیں, اور اسی طریقے سے اس سے بھی ہینیس ہو جاتا ہے سم ٹائم. گڑھی شاہو کا ایریا میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے, ایک دکان کے اندر ڈکیتی کر کے وہ فائر مار کے چلے گئے, تو وہ کیا واقعہ ہوا؟ جی, وہ واقعہ ہوا کہ رابری کرنے آئے ہیں, یہ 3 لوگ تھے, اور ایک موقع پہ پکڑا گیا, باقی پھر جو 2 تھے وہ ہم نے اپنی ایفرٹ سے پکڑے, اور بہت کرمنل گینگ تھا یہ, انہوں نے 1 سے زیادہ وارداتیں کی, پہلے بھی اسی طریقے سے واردات کی, اور ایک ایسی فیملی سے تھے کہ جس کا بھائی بھی پہلے بھی پولیس انکاؤنٹر کے اندر ریکارڈ یافتہ تھے یہ لوگ سارے کے ساتھ. تو وہ بھی سی آئی اے نے اس کو انرتھ کیا اور ان بندوں کو اریسٹ کیا. یہ دیکھیں نا, پولیس جو ہے محافظ ہے ہمارے, یہ پچھلے دنوں راولپنڈی میں دیکھ لیں وہ انسپیکٹر جو ہے ان کے والد صاحب بھی دیکھیں وہ شہید ہوئے, اور وہ ایک ایسے گینگ پہ ہاتھ انہوں نے ڈالا تھا کہ وہ جو انتہائی خطرناک تھا, وہ گاڑیوں کا وہ فراڈ کرتے تھے, ان پہ ہاتھ ڈالا انہوں نے. وہ دیکھیں کہ ایک ایسا جو ہے ہمارا محافظ جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے وہاں پہ اس کو شہید کر دیا. یہ ایسا خلا پورا نہیں ہوتا, ایسے جو ہے یقین کیجیے بڑا دل کو دکھ ہوا. یہی آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بیسیکلی پولیس کا کام بہت ڈیفیکلٹ ہے, یہ اس سے بہت ڈیفیکلٹ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے, اور جو تنقید ہوتی ہے وہ صرف 2 3 4 5% نیگیٹو کام پہ ہو رہی ہوتی ہے, جو ہم 98% صحیح کر رہے ہوتے ہیں نا اس کی کوئی تعریف نہیں ہوتی ہے, لیکن ہم اسے برداشت کرتے ہیں, اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں تنقید تو حصہ ہے نا جی, تنقید نہیں ہوگی
بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. یہ تنقید نہیں ہوگی تو سلسلہ وہ چلے گا نہیں. تو سی اے جو ہے اس کے اوپر بھی تو الزامات لگتے رہے کہ یہ کس حد تک سچ ہے کہ یہ جو انکاؤنٹر ہوتے ہیں جی یہ پیسے لے کے تو اس طرح سے وہ کر دیتے ہیں. پچھلے عرصے میں کچھ ہوتے رہے, کوئی ایسا کوئی سین ہوا کوئی ایسا یا صرف الزام ہے؟ یہ الزام ہوتے ہیں بیسیکلی کہ اس طریقے سے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب انکاؤنٹر ہوتا ہے تو جس طرح کہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ شہید ہو گیا, اگر وہ انکاؤنٹر میں کوئی الٹا ہو جاتا تو انہوں نے کہنا تھا جی یہ پیسے لے کے کیا یا جو بھی آپ ایسے ہی ہونا تھا نا. ایسے تو اگر اب وہ پولیس کا انسپیکٹر شہید ہو گیا, اگر وہ آئے تھے ان کو پتا ہوتا, ان کے پاس کوئی گن ہوتی, وہ مقابلہ کرتے یہی ہونا تھا کہ یہ کوئی ایسا واقعہ تھا, کیس چل رہا تھا, وہ اس وجہ سے اسی طریقے سے وہ اسکینڈلائز کرنے کی جو دوسری پارٹی ہوتی ہے وہ پھر اسکینڈلائز کرنے. اچھا, میں نے یہ سوال اس وجہ سے کیا, یہ شاید چپتا ہوا سوال ہوگا آپ کے لیے اسپیشلی, کیونکہ آپ سی اے کے ایک سپہ سالار ہیں, کمانڈر ہیں, یہ جو پیسے لے کے مارے ہیں, کیونکہ یہ الزام ہے, لیکن انکاؤنٹر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اور انکاؤنٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ریڈ کر رہے تھے یا آپ کسی کی ہاٹ پرسوٹ میں تھے تو آپ آمنے سامنے آ گئے, جو اس کو میرا بھی وہ مکمل نہیں ہوا تھا, انکاؤنٹر کیا نہیں جاتا, ہو جاتا ہے. میرا ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا سوال. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو انکاؤنٹر کے حوالے سے کہا جاتا ہے, انکاؤنٹر تو ہو گیا کہ پولیس مقابلہ ہوا, وہ آمنے سامنے فائرنگ ہوئی, کراس فائرنگ ہوئی, اس میں بہت سارے جو ہمارے پولیس ملازمین ہیں وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں, زخمی بھی ہو جاتے ہیں, وہ تو ہو گیا انکاؤنٹر, اگر اس میں کوئی آگے جو ڈکیت یا ملزم مارا گیا. اب کچھ لوگوں نے جو کہا کہ وہ پکڑ کے مار دیتے ہیں, اتنا آسان کہاں ہے آج کل کے دور میں, اسپیشلی اتنا ایزی کہاں ہے کہ کسی کو پکڑ کے مار دیں. انفارمیشن میرے نوٹس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو, میرے نوٹس میں ایسی کوئی چیز. اچھا, یہاں پہ میں نے ایسے بھی ملزمان دیکھے, باپ کو بھائی کو باندھ کے ان کے سامنے بھی کیا جاتا ہے اور لے کے بھی جاتے ہیں, بہت سارے کیسز ایسے رہے. تو ایسے جو لوگ ہیں وہ کیا وہ قابل رحم ہیں؟ اسی لیے تو اس کو پکڑ کے حوالات میں بند کر دینا, اس کی آزادی سے اس کو محروم کر دینا, اسے جیل بھیج دینا, اس پہ ٹرائل ہونا, اس کو سزا سنانا, اس پروسیجر کا نام سزا ہے. اس تکلیف کا جو مدعی کو, وکٹم کو ہوئی ہے, یہ جب ملزم اس پروسیجر سے گزرتا ہے تو یہ ہے بیسیکلی اس کی ریمیڈی. اب وہاں پہ کیا کہا جاتا ہے, وہاں پہ پھر کہا جاتا ہے جی پولیس, دیکھیں پولیس تو ایک وہ قانون جو ہے اس کے مطابق ہی کام کر سکتی ہے, کہ اس کے مطابق اس کو گنہگار لکھا, آگے چلان بھیج دیا, اب اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے وہ پولیس؟ یہ سب سے زیادہ یہی کام ہے اور یہی کرنا چاہیے اور یہی ہو رہا ہے. اور الحمدللہ اب لاہور جو ہے وہ جس طرح وہ اسلحے کی نمائش, اور یہ بہت اچھا, میں کہتا ہوں کہ آئی جی اسپیشلی آئی جی پنجاب اور جو ہے آپ کی حکومت جو ہے انہوں نے بڑا اچھا اقدام ہے کہ وہ ٹک ٹاک پہ اور ادھر ادھر وہ جو اسلحے کی نمائش ہے اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے. آپ کو بھی اس طرح کے سونپا گیا کام سی اے کے حوالے میں کیا گیا؟ دیکھیں جی, جو بھی انلیگل کام ہوگا, ہمارا کام بیسیکلی ڈیٹیکشن ہے. ہمیں کیسز مارک ہوتے ہیں, ہمیں اگر کوئی کیس مارک ہو تو ہم اسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں یا اس کی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. ہمارے کام کی نوعیت کو سمجھا نہیں جاتا سی اے کے کام کو, ہمارے کام کی نوعیت کو پریونشن سے مکس کر دیا جاتا ہے کہ ہم گشت کریں گے یا ہم ایسے جا رہے تھے تو انکاؤنٹر ہو گیا شروع. وہ نہیں ہے ہمارا کام. ہمارا کام یہ ہے کہ ایک کیس جس کے اوپر لوکل پولیس ورک کرتی ہے, اگر وہ وہاں سے سیٹسفائیڈ نہ ہو آفیسرز, تو وہ پھر سی آئی اے کو دیتے ہیں کہ سی آئی اے اس پہ بہتر طریقے سے کام کرے. ہمارا میجر کام ڈیٹیکشن ہے, اور ہم اس ڈیٹیکشن ایبلٹی کی وجہ سے ہم اپنے لوگوں کو پروفائل کرتے ہیں, ان کو ٹاسک دیتے ہیں, ان کو اس کے علاوہ اوور برڈن نہیں کرتے, ہم ان کو اتنا ہی کام دیتے ہیں جتنا وہ ایزیلی کر سکیں. آسان الفاظ بگڑے ہوئے کیس تھوڑے حوالے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ کافی حد تک جو ہے ہم اس میں کامیابی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. توصیف حیدر صاحب بہت اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کو انفارمیشن فراہم کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے بچنا چاہیے یہ جو ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں, اور پولیس کا کام کیا ہے, کس طریقے سے سی اے جو کام کرتی ہے. لیکن مجھے یہاں پہ بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ایس ایس پی توصیف حیدر صاحب سے دوبارہ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ایک منجھے ہوئے پولیس آفیسر جنہوں نے جب گجرات میں ڈی پی او رہے تو وہاں پہ بھی اپنی سروسز جو ہے وہ ضلع گجرات کے حوالے کی اور وہاں پہ بہترین کام سر انجام دیا, اور آج بھی وہاں پہ لوگ
اگر ڈی پی اوز کا نام لیں تو وہاں پہ توصیف حیدر صاحب کو ضرور یاد کیا جاتا ہے. جس طرح میں نے سی آئی اے میں عمر ورک صاحب کا نام لیا, اسی طرح گجرات میں آپ جائیں گے تو جب آپ کہیں گے کہ کون کون سے ڈی پی اوز یہاں پہ رہے, اور بھی بہت سارے نام ہیں, ہمارے جاننے والے بھی ہیں, ہمارے محسن بھی ہے, ہمارے دوست بھی ہیں, لیکن ان میں توصیف حیدر صاحب کا ضرور نام لیا جائے گا کہ انہوں نے اس طریقے سے کام کیا اور الحمدللہ ایسی سروسز ضلع گجرات کی عوام کے لیے فراہم کی کہ وہ آج بھی بہت سنہرے حروف پہ لکھتے ہیں. توصیف حیدر صاحب بیسیکلی ایک چیز جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے, یہ ذرا کلیئر کر دیں عوام کے بھی. سی اے کا کام کیا ہے اصل؟ تھانوں کا کام ہے پکڑنا, FIR کرنا, سی اے کا کیا کام ہے؟ جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ جو کیس ڈیٹیکٹ نہ ہو سکتا ہو, جو ڈیفیکلٹ کیسز ہوں یا ہائی پروفائل کیسز ہوں, تھانوں میں رجسٹر ہوتے ہیں کیس, واقعہ رجسٹر ہوا, ہائی پروفائل ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ پولیس آفیسرز چاہتے ہیں کہ اس کو انتہائی مہارت سے ٹائم دے کے اس پہ انویسٹیگیشن کی جائے, ڈیٹیکشن کی جائے, اسپیڈیلی کام کیا جائے, وہ سی آئی اے کے حوالے کیا جاتا ہے. پھر ہم اس کیس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, اگر اریسٹ کرنے والے ملزم ہوں انہیں اریسٹ کیا جاتا ہے اور تفتیش کو پراپر طریقے سے کیا جاتا ہے, پراپر تفتیش کی جاتی ہے. آپ کے پاس وہ مہارت رکھنے والی ٹیم موجود ہے, وہ سارے جس طرح پہلے کہا کہ اس طرح کی ایماندار ٹیم ہے کہ جو اپنے جو فرائض ہیں ان کا کبھی بھی کمپیئر نہیں کرتے کہ کوئی جس طرح کبھی بھی ایسا نہیں, ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں اور وہ واقعی ان میں نام ہے اور جانتے ہیں لوگ. جو ابھی میاں شفقت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میاں صاحب, مطلب کوئی بھی ایسے جو جتنے ہماری ساری ٹیم, میں نام لوں گا, یہ جاوید صدیق ہے, دانش راجہ صاحب ہے, حسنین حیدر انسپیکٹر ہے, اور سلیم مختار ڈی ایس پی ہیں. دے آر ڈوئنگ ایکسلنٹ, پروفیشنل جنہوں نے واقعی ہی محکمے کے لیے. میرے لیے سب سے آسانی یہ ہے کہ ان جیسے ساری ٹیم مجھے ملی ہے اور جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ میرا کام آسان. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں ساری ٹیم, اور اس کی وجہ محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں, آپ ان سے شفقت کرتے ہیں. جب ایک سپاہ سالار کمانڈر شفقت کرتا ہوگا تو پھر وہ ڈیفینیٹلی محبت کریں گے. تو اسی طرح کلاشنکوف کلچر جو ہے وہ سی سی پی صاحب نے کہا کہ میں نے لاہور کو کلاشنکوف کلچر سے پاک کرنا ہے, تو اس میں بھی کچھ سی آئی اے کی خدمات ہیں. دیکھیں جی, اگر کوئی کیس ایسا رجسٹر ہو جو جس طریقے سے بات ہوئی, سی آئی اے کا میجر کام میں نے آپ کو پہلے سمجھایا, پھر اس لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ آگے ورکنگ کیا ہو سکتی ہے. تھانے میں کیس رجسٹر ہوا, ایک انسیڈنٹ ہوا, وہ رپورٹ ہوا, تھانے میں کیس رجسٹر ہو گیا. ٹھیک, اب وہ کیس اگر آفیسرز چاہتے ہیں کہ سی آئی اے اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرے تو وہ چینج کر کے. نہیں, اگر ایک کرائم ہو رہا ہے, اب وہ وہاں پہ رجسٹرڈ نہیں ہے کیس, اس کو سی آئی اے نہیں ہاتھ لگاتا. سب سے پہلے تو یہ بات آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ کرائم رجسٹر ہوتا ہی تھانے میں, تھانے کی نہیں, وہ تو رجسٹرڈ ہو گیا وہاں پہ, اب ایک رجسٹرڈ نہیں ہوا, کرائم ہو رہا ہے تو وہاں پہ کیا ایکشن نہیں کرے گی سی آئی اے؟ اصل میں آپ سچویشن یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ایک سی آئی اے کے پاس انفارمیشن آئی ہے اور وہ کس طریقے سے ہم نے یہ اسلحے کی فیکٹری پکڑی, ہم نے اس کے لوگوں کو پکڑا اور ہم نے کیس اسی تھانے میں رجسٹر کیا. پھر ہمارے آفیسرز کی یہ جورسڈکشن ہے یا ان کی مرضی ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ کیس تھانے میں انویسٹیگیٹ ہو یا سی آئی اے انویسٹیگیٹ کرے. سو یہ ریلیٹیو ہے, ہر کیس کے اوپر نہیں اپلائی کیا جا سکتا. میں کلیئرلی بتا دیتا ہوں کہ کچھ تھانوں میں میں نے جس طرح پہلے آپ سے گزارش کی اور آپ نے بھی فرمایا کہ ہر محکمے میں کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں. اب تھانہ ہے, وہاں پہ کرائم ہو رہا ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھانے کے کچھ نچلے لیول کے کچھ ملازمین انفارمیشن وہاں پہ دے رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے اتنی محنت کی, اتنی اسٹرگل کی, سی اے کرتا ہے اور وہاں پہ وہ لیکیج ہو جائے اور وہاں چلی جائے تو ساری محنت رائے گا چلے گی. دیکھیں, سی آئی اے کے پاس, سی آئی اے کی ایک بہت بڑی چیز جو کہ میں نے خود اپریسیٹ کروں گا وہ یہ ہوتی ہے کہ سی آئی اے اپنی انفارمیشن کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ پوزیسو ہے, اور یہ اتنے پوزیسو ہوتے ہیں کہ یہ سم ٹائمز ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد بھی 100% ہے. ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد مجھے بھی اس وقت بتاتے ہیں جب بھی کوئی چیز پکڑ لیتے ہیں یا ہاتھ میں لے لیتے ہیں. بالکل, انفارمیشن کے اوپر یہ بڑا پوزیسو ان کی ہے, یہ بہت زیادہ اپنی انفارمیشن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے سی آئی اے کی کامیاب. اسی طریقے سے جو کیس ہمارے پاس آتا ہے, ہماری ورکنگ کی بنیاد اس چیز پہ کہ اس کی انفارمیشن ان دو لوگوں سے آگے نہ جائے جو لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک, سو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے سی آئی اے میں کام کرنے والے لوگوں کا, جو کہ بڑا ایک اچھا, میرے لیے بھی نیو ایکسپیرینس تھا ادھر آ کے اس کو لرن کرنا کہ ہاؤ سی آئی کے لوگوں کا اپنا مائنڈ سیٹ, وہ خود ساتھ جو بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ انفارمیشن نہیں, اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یار کہیں بات, یہ انفارمیشن اس کے پاس نہیں جانی چاہیے کہ یہ میرے پاس, اور وہ اس لیے نہیں جانی چاہیے کہ اگر یہ اس کے پاس آ گئی تو یہ ہم سے پہلے اس کو پکڑ لے گا. یعنی اس کے یہ کمپٹیشن ہے ان کے درمیان زبردست. یہ بہت زیادہ مزیدار ہے, یہ خوبصورت بات ہے, یہ خوبصورت بات ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ لیکیج کر دے گا, لیکیج نہیں کرے گا, ہم سے پہلے ایکشن لے کے پکڑنا, لے کریڈٹ نہ کہیں لے. سو سی آئی اے کے اندر انفارمیشن کو پوزیسو اتنے پروٹیکٹ کرنے کی نا ان کی اپنے مائنڈ سیٹ ہے. سو یہ ایک ان کی بیوٹی ہے.
یہ اچھا، اس کے علاوہ آپ ڈکیتی کے تو بہت سارے کیسز جو ہے آپ نے کیے، پچھلے دنوں منشیات کے اوپر بھی کام کیا، تو وہ کیسز رجسٹرڈ تھے یا ڈائریکٹ جا کے میرے 40 سے 50 کلو کے قریب چرس پکڑے؟ انفارمیشن کے اوپر ایکشن ہوا اور پھر وہ تھانے میں رجسٹر نہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی آپ جب پکڑیں گے رجسٹرڈ تو کیس تو وہاں پہ ہوگا، لیکن انفارمیشن آ رہی تھی نا، اس کی تفتیش جو ہے وہ پھر آپ کرتے ہیں یا وہ تھانہ متعلقہ کرتا ہے؟ نہیں جی، یہ بیسیکلی تفتیش منشیات کے کیس کی بڑی شارٹ ہوتی ہے، تو یہ بھی ہم جو ہے وہ تھانے کو دے دیتے ہیں، لیکن ہم ساری کاروائی ہماری. اچھا، یہاں پہ کچھ گینگ بڑے متحرک رہے اور ہیں بھی ابھی کہ بینکوں سے جو رقم لے کے جانے والے ہیں اور ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں. ایک بینک میں بیٹھا ہوتا ہے، باہر جا کے دوسرا ان کو انفارمیشن یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے وہ ان سے رقم چھین لیتے تھے. ایک یا دو گینگ پچھلے دنوں سی آئی اے نے بھی پکڑے ہیں، وہ کیا ماجرا تھا؟ وہ کیا؟ یہ بالکل بات درست ہے، کیونکہ اب منی ٹرانزیکشن بڑھتی جا رہی ہے، بینکنگ کا نیٹ ورک بہت بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ پریفر کرتے ہیں کہ بینکنگ کے ذریعے زیادہ کام کریں. سو اس ٹرانزیکشن کی بڑھنے کی وجہ سے ایسے گینگز بھی وجود میں جن کا ماڈس آپرینڈائی یہ ہے کہ وہ بینکوں کے باہر کھڑے ہو کر ایسے لوگوں کو نظر رکھیں جو کہ رقم نکلوا کے جا رہے ہوں. ہم نے تقریباً 3 مہینے میں 4 گینگز پکڑے ہیں اس کے اوپر، اور اچھی اس میں پروگرس ہوئی ہے. اس میں 60 سے 70 کیسز ہمارے جو ہیں وہ ٹریس ہوئے. 60 سے 70 کیسز ٹریس کر لیے آپ نے، اور لاہور شہر کے اندر. اچھا، لاہور سے باہر جو آپ ریڈ کرتے ہیں وہ آپ کی جوڈکشن میں آتے ہیں دوسرے اضلاع، یا صرف ضلع لاہور آپ کی جوڈکشن میں آتے ہیں؟ جو کیسز، جو انسیڈنٹس لاہور میں ہوں گے وہ سی آئی اے کو اگر ٹرانسفر ہوں تو اس کے لیے اگر ہمیں پورے پاکستان میں کہیں بھی جا کے کاروائی کرنی پڑے تو ہم قانون کے مطابق. کبھی باہر آؤٹ آف ڈسٹرکٹ جو ہے وہ بھی کیسز آئے ہیں؟ آؤٹ آف ڈسٹرکٹ کیسز جو ہے وہ اس ضلع کے ہی انویسٹیگیشن جورسڈکشن میں آتے ہیں. لیکن دیکھیں، سی آئی اے تو ہر ضلع میں موجود ہے جی، ان کا ایک وہاں پہ ہیڈ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن سی آئی اے لاہور جو ہے وہ اس میں اسپیشلسٹ سمجھا جاتا ہے کہ سی آئی اے لاہور جو ہے اس کی جو کارکردگی بہترین ہے. جی، یہ بات آپ کی درست ہے. میں پہلے بھی 2 سی آئی ایس کے ساتھ کام کر چکا ہوں، ملتان اور فیصل آباد، لیکن یہ جو سی آئی اے لاہور ہے یہ موسٹ پروفیشنل ہے. اور جس طرح کہ آپ نے دیکھا، ایسی ٹیم جو میرے پاس ہے شاید میں نے اس سے پہلے کسی سی آئی اے میں فیصل آباد یا ملتان نہیں دیکھی. اب فیصل آباد کی بات کر لیں نا، وہاں پہ وہ جو 5 مرڈر ہوئے تھے ان کا وہ ملزم ٹریس نہیں ہو رہا تھا، وہ بھی میرے خیال میں وہ ہم نے اشتہاری پکڑ کے فیصل آباد کو دی. یہ ہم تو اشتہاریوں پہ جنرل کاروائی کرتے ہیں، اشتہاریوں پہ کلیم ڈیفینڈر ہے پنجاب میں کر سکتے ہیں پورے پنجاب. نہیں، اشتہاری ہم جو ہے کہیں کا بھی پکڑ سکتے ہیں اگر وہ اشتہاری ہے اور عدالت نے اس کے دائمی وارنٹ جاری کیے ہیں اور اس کے اشتہار جاری ہوئے ہیں اور وہ ڈکلیئر ہو چکا ہے، تو ہم اس کو پھر اریسٹ کر کے متعلقہ پولیس کو قانون کے. ملک دشمنی میں کچھ عناصر موجود ہوں، وہ لاہور سے باہر ہو، انفارمیشن پہنچ جائے کہ یہ پاکستان کے لیے سالمیتی کے لیے خطرہ ہے، تو ان کے لیے سی اے کوئی ایکشن کرتی ہے؟ جی، یہ ڈپینڈ کرتا ہے انفارمیشن کے اوپر. اگر ان کی کوئی ایکٹیویٹی لاہور کی نہیں ہے تو ہم پہلے اپنے آفیسر سے ڈسکس کریں گے اور متعلقہ یہ انفارمیشن پولیس کی اپنی اس میں ہائرارکی میں آئے گی اور پھر جس طرح ڈائریکشن آئے گی ہم اس کے مطابق کام کریں گے. یہ جو کلاشنکوف کلچر اور اسلحے کی نمائش پہ جو ہے بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے لاہور کے اندر، کیا اس سے کوئی جرائم میں فرق پڑا؟ جرائم کے اندر جی ہم نے تو گینگز بہت پکڑے ہیں. ڈکیتی، چوری جو ہے وہ ایک اور چیز ہے اور شادیوں پہ اسلحہ کی نمائش ایک دوسری چیز ہے. تو گینگز کے پکڑنے سے تو شاپ رابری کے گینگ میں نے 3 مہینے میں ہم نے پکڑے جن سے 60-70 مقدمے یہ بھی کے ٹریس ہوئے ہیں. سو اس طرح کا لیے تو گینگز ہم نے پکڑے ہیں کافی. گینگز پکڑنے سے ڈیفینیٹلی یہ گینگز ہیں، ان کا پھر آگے کوئی انفارمیشن دیتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ موجود ہیں، ان کو بھی پکڑتے ہیں. ابھی فارمیسیز کی اوپر وارداتیں کرنے والا گینگ پکڑا گیا، اس نے تقریباً 22-24 وارداتیں کی تھی. پھر اس طریقے سے جو ہے وہ بینک کیش سنیچنگ والے 2 گینگز پکڑے گئے، انہوں نے 50-60 انکشافات کی ہیں. سو جب دیکھیں نا، یہ بڑا گینگز پکڑے جائیں گے تو کرائم تو ڈپ کرے گا. وہی جو آپ نے پہلے ذکر کیا کہ وہ ایک اندھا قتل تھا، وہ باپ کو ہی بیٹے نے شوٹرز کے ذریعے مروا دیا. آپ نے پہلے شوٹرز کو پکڑ لیا، پھر وہاں سے پھر بدبخت بیٹا. سو یہ ساری کی ساری چیزیں انفارمیشن اور ہارڈ ورک سے. اس کو کوئی شرمندگی جب پکڑا، کوئی شرمندگی ڈیفینیٹلی انسان کتنا بھی بے شک غلط کام کرے لیکن وہ اندر سے اس کا کانشیس بہرحال زندہ ہوتا ہے اور وہ شرمندہ تو تھا، ظاہر سی بات ہے. کیا ایشو ان کا کیوں اس نے منی کا تھا، وہ باپ کی پراپرٹی کے اوپر جو تھا وہ چاہتا تھا کہ جلدی مل جائے. دیکھیں، میں نے جس طرح پہلے گزارش کی کہ اپنے ناظرین کو بتایا کہ آپ گجرات میں ایک بہترین سروسز وہاں پہ فراہم کرو، اور سی آئی اے میں بھی میں نے دوبارہ سے متحرک ہوا، سی آئی اے کام ہو رہا ہے. تو میرے ناظرین کو، والدین کو، بچوں کو اس حوالے سے جو گھریلو جھگڑے یا پیسوں کا لین دین ہے، بینگ اے انسان
آپ کیا تجویز دیں گے؟ سب سے بڑی ہے کہ جی بچوں کی جو گھریلو جھگڑے ہیں نا یہ بچوں کی تربیت سے شروع ہوتے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں, ان کو دین کے مطابق تربیت دیں, ان کو جو ہے وہ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں, جو احادیث کی تعلیمات ہیں, سب سے پہلے وہ بتائیں. وہ ہم نے جو ہے وہ رزق کا ذمہ خود لے لیا اور تربیت اسکولوں کو دے دیا, جبکہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور تربیت کرنے کا معاملہ اس کو ہے. تو سب کام جو ہے وہ ہم نے الٹ کر دیا. اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ کرنے کا رزق کے حوالے سے تربیت کریں گے تو انسان پھر برائی کی طرف نہیں جاتا, کیونکہ لالچ, گریڈ وہ چیز ہے جو انسان کو پھر جرائم کی طرف دھکیلتی ہے. اصل توصیف صاحب بات یہ ہوئی کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ مکمل دین ہے, اگر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں تو بہترین طریقے سے ہمارے بچے بھی اور ہم بھی اس میں سرخرو بھی ہو سکتے ہیں دنیا آخرت دونوں میں. اچھا, ایک بہت ہی ان سے بھی بڑا کام, فیکٹری تو پکڑی, اس سے بھی بڑا کام ایک سی اے نے کیا. 18 سال سے ایکس ایم این اے کا منظور شاہ صاحب گجرات کے ایم این اے تھے, ان کا 18 سال تک وہ روح پوش رہا, وہ سی اے نے پکڑ لیا. یہ جی میں اس کا کریڈٹ میاں شفقت جو ہمارے ڈی ایس پی اقبال ٹون ان کو دوں گا. ان کی اپنی انفارمیشن تھی, ان کی ہارڈ ورک ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو پکڑا. اور ابھی سیٹنگ ایم این اے جو ہے ہمارے گجرات کے, ان کے سگے بھائی منظور شاہ صاحب وہ قتل ہوئے تھے, اس کے اندر یہ مرکزی ملزم تھا اور یہ 18 سال سے روح پوش تھا. تو سو یہ ایک بڑا ہی اچھا کام کیا کہ ایسے لوگوں کو, کیونکہ پھر یہ لوگ کرائمز میں بھی انوالو ہوتے ہیں اور آگے پھر پش کرتے ہیں, کیونکہ ان کا لائیولیہوڈ یہی رہ جاتا ہے, پھر آ تو نہیں سکتے پبلک میں, پھر اسی طریقے سے پیچھے چھپتے. تو یہ ایک اچھا بڑا اچھا کام ہے. میاں شفقت صاحب نے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک بہت اچھا کام کیا تھا کہ سرکاری گاڑیوں میں سے اور جو یہاں یہ آپ کا رنگ روڈ جو ہے وہاں پہ جا کے وہ ایسے لوگ تھے ملے ہوئے تھے, کوئی ملازمین کچھ مطلب کروڑوں کا ٹیکہ لگا رہے تھے خزانے کو, وہ بھی کیس ٹریس کیا تھا, بہت بڑا کیس تھا, کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کیا تھا. میاں شفقت صاحب اچھے مطلب ساری ٹیم آپ کی تعریف کریں جی, میں مطلب بہت سارے لوگ ہیں جن کو ملا نہیں ہوا, تو یہ بھی وہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری ساری ٹیم اچھی ہے. اچھا ٹیم اچھی ہے, مطلب کسی کی وہ ایسی نہیں کہ کسی کو کہیں کہ ہارڈ ورک بہت زیادہ, اور بلکہ وہ اس طرح گھل مل. اور وہ ایک اور بھی ایسی ہے یہ میں کہ جتنے آپ کے آفیسرز ہیں جب عام زندگی میں باہر نکلتے ہیں تو ان کے رویے بہت اچھے ہوتے ہیں, اس طرح کا ہارڈ قسم کا رویہ نہیں ہوتا ان کا, مطلب پبلک میں عام طریقے سے وہ بڑے اسپیشلائزڈ ورکر ہیں, بڑے اسپیشلائزڈ پولیس آفیسر ہیں اور دے نو دیئر جاب ویری ویل. یہ سی آئی کی بیوٹی ہے بیسیکلی. مجھے پتا ہے کہ آپ بہت سارے اس وقت کیسز فائلیں پڑی ہوئی ہیں اور میٹنگ بھی آپ کی چل رہی ہے. میں ایک بریک پہ جاؤں گا, لیکن بریک کے بعد سی اے کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر کے اس کو میں وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا, لیکن مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد دوبارہ اسپیشلسٹ ہیں مطلب کرائم کو روکنے کے لیے پوری ٹیم, ایس ایس پی صاحب کی, توصیف حیدر صاحب کی, مطلب نام گنوائے بار بار, میں پھر نام لوں گا تو وہ ایک لمبی لسٹ بن جائے گی, بلکہ پروگرام ادھر ہو جائے گا. مطلب بہترین ٹیم ہے, اور یہ صرف ایسے ہی میں خواہ مخواہ تعریف نہیں کر رہا, وہ تعریف کے قابل ہیں, وہ ہمارے محافظ ہیں, ہمارے لیے کام کر رہے ہیں, اور ہم سب کو جو ہمارے لیے اچھا کام کر رہے ہیں اس کی تعریف کرنی چاہیے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, تاکہ ان کے اندر اور حوصلہ بڑھے کہ ہم نے ایک کام کرنا ہے, نہ کہ ہم ہر وقت تنقید. ٹھیک ہے اگر ایک کام غلط کر رہا ہے تو اس پہ تنقید بھی کرنی چاہیے, نہیں کہ ہم اگر پولیس والا ایک اچھا کام نہیں کر رہا تو ہم اس کی تعریفیں کرتے رہیں گے, ہم تنقید بھی کریں گے, لیکن جو اچھا کام کر رہا ہے ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے. ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی سی آئی اے توصیف حیدر صاحب. ان سے گفتگو چل رہی تھی, وہ بگڑے ہوئے الجھے ہوئے کیسز کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کس طرح کے جو ہے کیسز انہوں نے لاہور میں ٹریس کیے, بلکہ لاہور کے اندر جو رجسٹرڈ کیسز تھے ان کو سرگودا سے جا کے وہ دیکھیں, وہاں کا گجرات کا کیس تھا, فیصل آباد کا تھا, ان کو ٹریس کیا. تو بہترین ٹیم ہے, بہترین مہارت رکھتی ہے, وہ اسپیشلسٹ ٹیم ہے ان کے پاس, اور وہ اس طریقے سے وہ اللہ کی مدد ساتھ شامل حال ہوتی ہے تو کرتے ہیں. اچھا, اکوپمنٹس جو ہیں, کوئی جدید آلات جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں ٹریس کرنے کے لیے؟ جی بالکل, ہمارے پاس جو ہے وہ مکمل سپورٹ ہے, ٹیکنیکل سپورٹ مکمل ہے. ہماری ایک مکمل آئی ٹی کی ٹیم کام کرتی ہے جو کہ ان ٹیکنیکس کو جو کہ ہائی پروفائل کیسز کے اندر یوز ہوتی ہیں, موبائل سے ریلیٹڈ اور ادر ٹیکنیکس ٹیکنیکلی وہ یوز کرتے ہیں. سی آئی اے نے بہت دہشت گرد بھی پکڑے یہاں پہ, اس کے علاوہ الحمدللہ تو ہمارا پاک ہو چکا ہے معاشرہ, یہاں پہ خودکش حملہ ور بہت سارے تھے, ان پہ بھی بہت کام کیا, بہت اس وقت سی اے نے کام کیا. تھریٹس بھی آتے ہوں گے؟ پریزنٹلی تو کوئی تھریٹ نہیں ہے, اس وقت تو کوئی نہیں ہے, جب سے میں ہوں ایسا کوئی تھریٹ نہیں ہے.
کبھی نہیں آیا. تو کبھی اس پہ ظاہر ہے آپ بگڑے ہوئے کیسز آتے ہیں اور بعض کا بڑے اثر رکھنے والے بھی ملزمان ہوتے ہوں گے ان میں, کبھی کوئی سیاسی یا کوئی اس طرح سے پریشر آیا آپ کے اوپر؟ بالکل جی, کبھی کوئی ایسا نہیں آیا, کوئی ایسا انسیڈنٹ میں کوٹ نہیں کر سکتا. مجھے تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں یہاں پر, ایسا کوئی پریشر میرے پہ. یہ ذرا آپ نے ڈی پی شپ بھی کی, اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپ جگہوں پہ رہے, بینگ ہیڈ آپ نے کام کیا, تو سی آئی اے کا اور وہ ڈی پی شپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ بہت ڈفرینٹ ہے. یہ ہائیلی پروفیشنل کام ہے, اور جو باقی پولیس کی سپرویژن ہے وہ مینلی ایڈمنسٹریشن ہے. یہاں پر ہارڈ کور کرائم سے, ہینیس کرائم سے ہی ڈیل کرنے والا کام ہے. بہت انٹرسٹنگ کام ہے. مطلب مجھے اپنے پورے کریئر میں بہت پوسٹنگز کی ہیں, لیکن شاید سب سے زیادہ مزہ اس پوسٹنگ میں آیا ہے کہ جو ہے وہ ہارڈ کور کرمنلز کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ سر ان کو ہی آتا ہے نا, جو کام کرنے والے بندے ہیں ان کو ہی آتا ہے نا. I enjoy doing all this, اور یہ ڈفرینٹ ہے باقی پوسٹنگ سے ڈفرینٹ. مطلب میں اگر کہوں کہ ہم اگر موویز میں کبھی پولیس کو کام کرتے ہوئے دیکھیں, وہ ٹریس کرتے ہیں, اس کے پیچھے جاتے ہیں, تو سی آئی اے ایک فلم سے کم نہیں کہانی ہوگی, وہی ایک سارا درست ہے. تو یہ بالکل ان کا جو کام ہے بالکل وہ موویز سے ریلیٹڈ ہے, شاید سم ٹائمز اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے. جب ہم کسی ہاٹ پرسوٹ پہ جاتے ہیں, ہم ہائیلی آرگنائزڈ گینگ کے پیچھے جاتے ہیں, ہم ایک ہینیس کرائم کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, یا ہم ایک بہت ہارڈنڈ کرمنل کے پیچھے جاتے ہیں. خطروں سے کھیلنے کا نام ہے سی آئی اے. بالکل, یہ اگر میں کہوں تو یہ غلط بات نہیں ہوگی, اور ہمیں فخر ہے اپنے سی آئی اے لاہور پہ کہ وہ جس طریقے سے کام کرتے ہیں. اور مطلب یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ ایس ایس پی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے, واقعہ ہی آپ کی ٹیم جو ہے وہ قابل تعریف ہے, اور بہت سارے ایسے کیسز انہوں نے ٹریس آؤٹ کیے, ایسے پکڑے جو جہاں پہ بس ہو چکی تھی پولیس, وہ بھی ہم میں سے ہے, وہ بھی مطلب آپ کی ٹیم میں, آپ بھی ادھر سے ہیں, وہ بھی ادھر سے ہیں, لیکن یہاں پہ بات ٹھیک ہے کہ کام کرنے والا بندہ ہو تو یہاں پہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے. یہاں پہ آپ کا محکمہ بھی سپورٹ کرتا ہے, اللہ پاک بھی سپورٹ کرتا ہے. کتنے کیسز آلموسٹ مہینے میں ڈیل کر لیتے ہیں؟ جو ہے وہ ویری کرتی ہے, کیونکہ اس میں کوئی وہ فگر ورک نہیں ہے. ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہائیلی انویسٹیگیشن اچھی ہو, اور تقریباً 200 سے اوپر کیسز جو ہے پر منتھ آپ کر لیتے ہیں. زبردست, بڑی اچھی, مطلب ان کو ٹریس کر لیتے ہیں آپ, ٹریس کر کے چالان کر دیتے ہیں, مطلب اس کے اندر بندے اریسٹ ہو جاتے ہیں. تو جب اریسٹ ہوتے ہیں پھر ان کو چالان جو ہے وہ آپ کے محکمے کے لوگ کرتے ہیں, آپ کے سی آئی اے کرتے ہیں یا تھانہ کرتا ہے؟ سارے کیسز ہمیں انٹرسٹ ہوتے ہیں, کہ وہ کیسز ہیں جو سی آئی اے کو پرسو جو ہے سی آئی اے کے, وہ ہم ہی اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اور ہم ہی اس کی فائنل رپورٹس وغیرہ میں پھر آپ کے جو ہے سارے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, تقریباً 200 سے اوپر ہوتے ہیں. 200 سے اوپر ہوتے ہیں, منیمم 200 کے قریب. ابھی جتنے 3-4 ماہ ہو گئے آپ کو آئے ہوئے, تقریباً کتنے رفلی آئیڈیا کو فکس تو نہیں ہو گئے, کتنے کیسز جو ہے آپ کے پاس؟ اگر میں میرے خیال میں 3 مہینے میں اراؤنڈ 600 سے اوپر کیسز. کتنے ٹریس کر لیے آپ نے؟ 600 سے اوپر تقریباً یہ ٹریس کیے ہیں جی. ابھی باقی چل رہے ہیں آپ کے پاس کیسز 600. ہمارے پاس ہر وقت کچھ نہ کچھ کیسز 600 سے اوپر آپ نے ٹریس کر لیے ہیں, اور یہ وہ سارے کیسز ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں. یہ ان میں سے بگڑے ہوئے کافی ہوتے ہیں, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت چونکہ ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, تو ہمارے پاس کافی گینگز کی انفارمیشن ایسے آ جاتی ہے کہ جو ایکٹیو ہوتے ہیں. تو جب ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کیس کو پھر ٹرانسفر کرا لیں, کیونکہ اس کی انویسٹیگیشن بہتر ہو سکتی ہے. پھر ہم فوری طور پہ ان کو ٹرانسفر کروا لیتے ہیں. تو کچھ ایسے کیسز ہیں جو بگڑ کے آتے ہیں, کچھ ایسے جو بگڑنے سے پہلے ہم جو ہے وہ انویسٹیگیشن. اچھی بات. کیسا سی سی پی او صاحب جو ہے ان کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا چل رہا ہے؟ بہت اچھا. سی سی پی او صاحب از تھرولی پروفیشنل, وہ لاہور کو بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ سی آئی اے کی اسپیشلی ورکنگ کو بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور سی آئی اے وہ پہلے بھی لاہور میں کافی دفعہ رہ چکے, اس لیے وہ لاہور پولیس کے بہترین کمانڈر ہیں. انہوں نے فیصل آباد میں بھی بہت اچھا کام کیا, آر پی او سہیور رہے, وہاں پہ بھی بہت اچھا کام کیا. ایسے کمانڈر کے ساتھ کام کریں جس کو اس پوری فورس کا پتہ ہو, اس پورے علاقے کا پتہ ہو, اس علاقے کی ڈیموگرافی کا پتہ ہو, پبلک کمپلینٹس کا پتہ ہو, اور ایشوز کا پتہ ہو, تو مزہ آتا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کا اپنے آفیسرز کے ساتھ رویہ بہت اچھا ہے, دوستانہ ماحول ہے. ٹیم ورک کے اندر وہ بیسیکلی ٹیم ورک پہ بلیو کرتے ہیں, اور اپنی ٹیم کو بہت زیادہ موٹیویٹ رکھتے ہیں. دیکھیں, ایک لیڈر کی کوالٹی ہے کہ وہ ٹیم کو موٹیویٹ کر کے چلے, ٹیم کا دل کرے کہ میں اپنی اور اس کمانڈر کی عزت کے لیے کام کروں. تو سو لاہور پولیس کو انہوں نے اتنا موٹیویٹ کیا ہے کہ جو لاہور پولیس ڈیزرو کرتی تھی, اور اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے چلنا شروع. سر, جب کمانڈر جو ہے کمفرٹیبل ماحول پیدا کرتا ہے, وہ رسپیکٹ دیتا ہے اپنے نیچے والے جو ماتحت ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ بھی انفارمیشن اور ان اپنے کمانڈر کی عزت کے لیے وہ زیادہ کام کرتے ہیں. اصل چیز موٹیویشن ہے, اور وہ ان کی وجہ سے ٹیم بڑی موٹیویٹ رہتی ہے
وہ ٹیم کو ٹرسٹ بہت دیتے ہیں, ٹیم کو بہت زیادہ مرال اپ کرتے ہیں. کبھی قبضہ مافیا کے کیسز بھی آپ کو دیے گئے, جس طرح منشیات بھی آپ نے پکڑی, اسلحہ بھی پکڑا, ڈکیت بھی پکڑے, قاتل بھی پکڑے, اشتہاری بھی پکڑے, تو قبضہ مافیا پہ بھی کبھی ہاتھ ڈالا؟ قبضہ مافیا کا یہ چیک کرنا پڑے گا, اگر کوئی کیس چل رہا ہو تو شاید 1-2 کیس ریلیٹڈ ٹو قبضہ, کیونکہ آج کل جو ہے پولیس جو ہے جو جتنے قبضہ مافیا گروہ ہیں وہ خوف زدہ ہیں لاہور پولیس سے, اسپیشلی کہ کہیں بھی وہ اگر کوئی بالکل اگر کہیں پر بھی کمپلینٹ آئے تو ایسا مطلب کیس ان کے خلاف رجسٹر بالکل کیا جاتا ہے, اور یہ تو لوکل پولیس بہتر بتا سکتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, لیکن ہم بھی وہ ایک سی آئی اے کے پاس اس وقت جو ہے وہ 2 کیسز میں قتل ہوا تھا, قبضے کی لڑائی میں, وہ کیسز ہمارے پاس چل رہے ہیں, ایک کوٹ لکھپت کا ہے اور ایک میرا خیال ہے نواب کا. اچھا, یہ جو لاہور کے اندر, میں لاہور, چونکہ لاہور کو آپ ڈیل کر رہے ہیں, میں لاہور میں کر رہا ہوں, لاہور کے اندر ہوتا تھا کہ ایک کوئی بندہ نکلا ہے گاڑی لے کے, پیچھے ایک آگے ڈالا ایک پیچھے ڈالا, ویپن پکڑے ہوئے دہشت پھیلاتے تھے. اب وہ چیز رک گئی ہے. میں پچھلے دنوں ایک جگہ پہ گیا تو وہ ایک کسی نے ایسے بندے نے آنا تھا, کہتے یار وہ نا پولیس سے ڈرتے ہوئے نہیں آ رہا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے جی وہ گن مین ساتھ نہیں لا سکتا. مطلب یہ ایک دہشت سمجھی جاتی تھی نا. یہ بالکل دیکھیں, سی سی پی او صاحب کے آنے کے بعد یہ بہت بڑا فائدہ ہوا ہے کہ چونکہ وہ لاہور کو بہت انڈرسٹینڈ کرتے تھے, تو بالکل جو ہے وہ ویپن کے ڈسپلے کے اوپر پابندی ہے, اور انلیگل ویپن کیری کرنا اور ڈسپلے کرنا یا خوف و ہراس پلانے پہ بالکل پابندی ہے. تو جہاں پر بھی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوگا قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اب ایکویلٹی آف لا ہے. اگر آپ ایکسیپشن نہ کریٹ کریں, اگر آپ نے سفارش پہ کسی کو نہیں چھوڑنا تو پھر لوگوں نے خوفزدہ ہونا ہے, اور وہ سفارش کے اوپر چونکہ اب ایکسیپشنز ختم ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ پھر لا کو ابائڈ کرتے ہیں. جو جرائم پیشہ افراد ہیں, ویسے تو خطروں سے کھیلنے کا نام ہے سی آئی اے, تو خطروں سے کھیلنے کے نام سی آئی اے کے جو سپہ سالار ہیں, جو کمانڈر ہیں, وہ جرائم پیشہ افراد کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میرا جی ایک ہی پیغام ہے کہ جرم چھڑ دیو ورنہ تہاڈی خیر, جرم نہ کریں. بہت شکریہ ایس ایس پی توصیف حیدر صاحب, بہت اچھا اور بڑے سیدھے سے انداز میں کہ جرم چھڑ دیو, تو یہ گل چنگی تہاڈے واسطے تے ساڈے واسطے بھی. مطلب دیکھیں, میں جب سی اے کی بات کرتا ہوں تو سی اے ایک عام آدمی جو ہے ان کے لیے دوستی کا پیغام ہے, اور جو ملزم مجرم دہشت کی علامت سمجھے جانے والے ان کے لیے ایک دہشت کا نام ہے, اور یہ واقعی خطروں کے کھلاڑی ہیں. اور واقعی آپ اس طرح کی وہ انڈر ورلڈ کی موویز دیکھ لیں. میں جب دیکھتا ہوں سی اے کا کام تو سچ میں پلیز آپ لوگ ایسے لوگوں کے اوپر تنقید مت کریں جو ہمارے لیے اپنی جانوں کے اوپر کھیل کے اور ایسی جگہوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, جا کے جہاں پہ مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے وہاں سے کھینچ کے لاتے ہیں. صرف اپنے لیے نہیں, وہ ان کو تو تنخواہ مل رہی ہے, وہ نوکری کر رہے ہیں صرف ہمارے محافظ ہونے کے لیے. اور سب سے خوبصورت بات ایس ایس پی صاحب نے کی کہ مزہ آ رہا ہے کام کرنے کا, ورکنگ کرنے کا. یہاں پہ ہارڈ ورکنگ ہے, اور ٹیم جو ہے اسپیشلی سی اے کی ساری بڑی خوبصورت ایک گلدستہ ہے جو سجایا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ لاہور سی اے لاہور ہی ہے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ باہر کے سی اے اتنی خوف کی علامت نہیں سمجھے جاتے, اور ان کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. سی اے کے پاس اختیارات ہیں ایسے ملزمان کو, ایسے مجرمان کو, ایسے قاتلوں کو, ایسے دہشت کی علامت سمجھے جانے والوں کو, ایسے منشیات فروش جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے بچوں کے اندر زہر پھیلا رہے ہیں, ان کو پکڑنے کا نام سی آئی اے ہے. تو سی آئی اے کے پاس آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے کہ ہمیں انفارمیشن اگر کوئی بالکل پرفیکٹ ایسے انفارمیشن نہیں ہمیں دے گا تو ہم اس کا نام بھی سیگا راز میں رکھیں گے. اگر آپ کے ارد گرد کہیں پہ کوئی ایسا ہو رہا ہے کام, جرم ہو رہا ہے, تو آپ سی اے کو بتائیں. بلکہ ایک خوشی والی بات یہ ہے کہ آپ کے سی سی پی او لاہور ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے قبضہ مافیا گروپ, آپ کے اسلحے کی نمائش کرنے والے, آپ کے منشیات فروش, آپ کے اسلحہ بیچنے والے, آپ کے جتنے بھی اس طرح کی دہشت کا علامت سمجھے جاتے تھے عوام میں, وہ سارے انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں. کہ یہاں پہ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر صاحب موجود ہیں, یہاں پہ جو ہے ایس ایس پی سی اے توصیف حیدر صاحب موجود ہیں. اس کے علاوہ باقی ٹیم میں نام لوں تو اس وقت لاہور کے اندر بہت اچھے اچھے کام کرے, اور باقی محکموں کے لیے ایک ایگزامپل ہے. اسی طرح جب وہاں پہ کرپشن عام ہو رہی ہے, وابڈا لے لیں, ایل ڈی اے لے لیں, اس کے علاوہ فوڈ ڈپارٹمنٹ لے لیں, باقی محکمے ان کے آفیسر بھی اگر اسی طرح کام کریں گے تو نیچے والا ماتحت عملہ خود بخود ٹھیک ہوگا. تو میرے خیال میں ہمیں اپنے محافظوں کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے, ان کے ساتھ ان کو انفارمیشن دینی چاہیے, اور ان کی ہدایات جو ہے ان پہ عمل بھی کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام شکایت سے اپنے میزبان اجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.